गुर्दे का मर्ज़ वैसे तो अपने आप में ही बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया रीजन में हमारे कल्चर की वजह से हम इस गुर्दे के मर्ज़ को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मैं इसको कहता हूँ डार्क साइड ऑफ द किडनी डिजीज़, डार्कनेस अराउंड द किडनी डिजीज़, या गुर्दे के मर्ज़ के इर्द गिर्द और गुर्दे के मर्ज़ के अंदर की मायूसी। इस मायूसी को कम करने के लिए मैं बाकी CKD मैनेजमेंट और उसमें होप के साथ साथ अक्सर कुछ कहानियाँ भी डिस्कस करता हूँ। रिसेंटली मैंने 2 एपिसोड की जिसमें मैंने असद अब्बास की कहानी और भानु प्रताप की कहानी डिस्कस की। आज के एपिसोड में आपको पता चलेगा कि उन कहानियों को डिस्कस करने का मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसिका फ्रॉम एक्सपर्ट कांसर क्लिनिक ऑफ लाहौर। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि मैं वापस पाकिस्तान अपने घर पहुँच चुका हूँ और अपनी लाइब्रेरी में बैठकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डेफिनेटली घर से बेहतर दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकती। अब हम चलते हैं उन चीज़ों की तरफ जो कि पाकिस्तान में गुर्दे के मर्ज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं और इसके इर्द गिर्द और इसके अंदर की जो मायूसियाँ होती हैं उसको मल्टीप्लाई करती हैं। उसमें सबसे पहले तो पेशेंट खुद है, और जो पेशेंट के सबसे बड़े फैक्टर हैं जो कि गुर्दे के मर्ज़ को बहुत ही मुश्किल बना देते हैं उसके लिए, वो है सबसे पहले उसकी एजुकेशन। पाकिस्तान में कम से कम, इंडिया का मुझे नहीं पता लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कितना डिफरेंस है, पर पेशेंट की एजुकेशन की कमी की वजह से, तालीम की कमी की वजह से वो अपने मर्ज़ को अच्छी तरह समझ पाता ही नहीं। उसकी एग्जांपल मैं आपको टिपिकल केसेस की तरह देता हूँ कि वो लोग जो काफ़ी सारी वीडियो सुन के और बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मुझसे कंसल्ट करते हैं, बेशक फ़िज़िकल कंसल्ट करें या बेशक ऑनलाइन कंसल्ट करें, जब उनके साथ कंसल्ट में सारी डिस्कशन होती है, लैब्स रिव्यू करता हूं, मैं उनको उनकी स्टेज समझाता हूं कि ये आपके गुर्दे के मर्ज़ की स्टेज है और ये रिवर्स नहीं हो सकती, अब हमने दवाइयों के साथ इसको अच्छा मैनेज करना है, तो उन्होंने अपने लोकल डॉक्टर से, लोकल मोहल्ले से सिर्फ एक ही लफ्ज़ सीखा हुआ है, डॉक्टर साहब आराम से आ जाएगा ना। अब ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ऐसे लगता है कि जो मैंने 20, 30, 40 मिनट डिस्कशन की है, मुझसे पहले मेरे जूनियर असिस्टेंट डॉक्टर ने 1 घंटा उनके साथ हिस्ट्री लेके उनको डिस्कशन की है, उसका बिल्कुल कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। उनको इस कान से इंफॉर्मेशन मिली और इस कान से उन्होंने निकाल दी। इसी तरह मुझे ये भी आइडिया नहीं होता कि उन्होंने वीडियो देख के क्या मैसेज निकाला। वो बार बार हिस्ट्री, फिज़िकल और मैनेजमेंट प्लान के एंड में यही कहते हैं, डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना। तो फिर अगेन मुझे समझाना पड़ता है कि ये इरिवर्सिबल चीज़ है, इसने वापस नहीं होना। हाँ, हम इसको मैनेज करके अच्छा स्टेबलाइज कर सकते हैं और डायलिसिस पर जाने के प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्लो कर सकते हैं। पेशेंट के इस बिहेवियर को एक और तरह से भी देखा जा सकता है, जैसे आप पेशेंट को कह रहे हों कि 2 और 2 4 होते हैं और वो आपसे सारी डिस्कशन के बाद, सारी एक्सप्लेनेशन के बाद एंड में पूछे, डॉक्टर साहब 5 हो जाएंगे ना। तो बिल्कुल यही वाली फीलिंग मुझे अक्सर औक़ात गुर्दे के मरीज़ों के विज़िट के एंड पर आती है। पेशेंट का दूसरा बड़ा फैक्टर है फाइनेंसेस, यानी कि उसके पास पैसे ही नहीं हैं पाकिस्तान में इलाज कराने के। अच्छा, अब इशू ये है कि जब ये तालीम की कमी, अंडरस्टैंडिंग की कमी और पैसे की कुछ कमी दोनों मिलते हैं तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट बनाते हैं। कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है मैं आपको फिर किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसका भी गुर्दे के मर्ज़ में एक बहुत ही अहम किरदार है। लेकिन जब तालीम की कमी, फाइनेंस की कमी के साथ मिलती है तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि पेशेंट ये आइडिया ही नहीं कर सकता कि जो मैं अभी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करूंगा स्टेज 3 पर बहुत ही कम पैसों में, जिसके बारे में मैं मुकम्मल डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो मुझे कभी स्टेज 4 और 5 पर जाना ही नहीं पड़ेगा, वो वाले पैसे मेरे कभी खर्च होंगे ही नहीं। तो अगर एजुकेशन को इवन पुअर फाइनेंसिस के साथ भी मिक्स किया जाए तो इंसान एक बड़ा अच्छा डिसीजन कर सकता है और अपने गुर्दे के मर्ज़ को समझकर अच्छी तरह लेके चल सकता है। पर क्योंकि तालीम की भी कमी है, फाइनेंसिस की भी बहुत कमी है, और अगर फाइनेंसिस की कमी ना भी हो तो तालीम की कमी, अंडरस्टैंडिंग की कमी इन फाइनेंसिस को यूज़लेस बना देते हैं। और इनमें स्पेशली वो पेशेंट्स आते हैं जो कि अपने ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी क्योंकि हेल्थ के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो अपना पैसा ज़ाया भी करते हैं और रिगार्डलेस
بڑھتے بڑھتے اسٹیج 4 اور 5 کی طرف پہنچ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان میں اسٹیج 4, 5 اور ڈائلسس کی طرف جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی دنیا کا فائنانس آپ کو نہیں بچا سکتا, کیونکہ یہ وہ ریئل سچویشن ہے جو واقعی ہی پاکستان انڈیا ریجن میں بہت ہی ڈارک ہے, اور یہاں سے پیشنٹ کو بچانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. پیشنٹ کے رشتہ دار, پیشنٹ کے محلے دار, یار دوست اور ملنے جلنے والے زیادہ تر انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی ڈارکنیس کو بڑھانے میں ہی رول پلے کرتے ہیں. ان میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو آپ کے مرض میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. اچھا, ان لوگوں کا پاکستان میں آج کل کے دنوں میں زیادہ کام یہی ہے بندے کو اور پریشان کرنا ہے. جو بیمار ہے اور ایون صحیح بھی چل رہا ہے, سارے اس کو اس طرح کے مشورے دیں گے جس سے اس کی بیماری بڑھنی ہے. اگر اس کا بلڈ پریشر 140-45 رہ رہا ہے تو ان لوگوں نے وزٹ کر کر کے اس کے کھابے کھا کھا کے اس کو غلط مشورے دے دے کے اس کو 165 کروا دینا ہے. اور کسی نے اس کو نہ یہ منع کرنا ہے کہ یار تھینک یو ویری مچ, مجھے بھی کوئی کھانے کی ضرورت نہیں ہے, بہت شکریہ, مجھے بھی پرہیز کرنے دو اور تم بھی احتیاط کرو. اچھا, اس کے گھر جا کے خود بھی چائے سموسے کھائیں گے اور اس کو بھی کھانے دیں گے اور کہیں گے کھا یار کھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ایک میں نے بڑی سمجھیں کہ بلو دا بیلٹ سی بات کی ہے. یہ جو سارے ویل وشرز ہیں یہ پیشنٹ کو کچھ اس طرح کے مشورے دیتے ہیں ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں کہ جس سے پیشنٹ کا اچھا بھلا کنٹرول قسم کا جو مرض بھی ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو کے بگڑ جاتا ہے. یا اس کو دوائی کھانے سے منع کریں گے اور چھاڑی یار کیا دوائی آپ نے کھانی ہے, آپ یہ چیزیں کھایا کرو, یہ جو ہے نا یہ جڑی بوٹیاں بڑی بہترین ہیں, ان دوائیوں کو چھوڑو. اس کے بعد یہی لوگ مریض کے مرض کو زیادہ ڈپریسنگ بنا دیتے ہیں. گردے کے مرض کے معاملے میں بھی اور دوسرے امراض کے معاملے میں بھی یہی لوگ بالکل مریض کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کے, اچھا میں اس کو مریض بھی نہیں سمجھ رہا, جو کڈنی ڈیزیز کا مریض ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک انسان ہے, اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, وہ میں آگے بتاؤں گا کہ اس کی لمیٹیشن کیسے ہیں, اس کو کیسے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. لیکن میں اب اس کڈنی ڈیزیز کے مریض کو ابھی مریض بھی نہیں سمجھتا, اور یہ لوگ جو ہیں یہ مریض کے کمرے کے بالکل باہر کھڑے ہو کر دروازے کے ساتھ نہایت ہی بدتمیزی کے ساتھ ایسی لینگویج یوز کریں گے, یار انہیں پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں بچنا, پتہ نہیں کتنے دن کرنے نے, کی کیا ڈاکٹر نے کچھ ٹھیک نہیں دہن چلا گیا. اور وہ جو مریض ہے وہ ان انٹینشنلی اس کے کان میں جب یہ آوازیں جاتی ہیں اور وہ اتنا سینسٹیو ہوا ہوتا ہے کہ ہر لفظ اس کے لیے میٹر کرتا ہے, وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. اب ان لوگوں کو اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی کہ آپ تھوڑا سا ذرا دور جا کے کمرے سے یہ بات کر لیں. اگر آپ کی زبان آپ کا دماغ اتنے ہی بےہودہ ہیں اور آپ نے یہ باتیں کرنی ہی ہیں تو باہر سڑک پر جا کے کر لیں, گھر جاتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کر لیں. مریض کے کمرے کے بالکل باہر یہ باتیں کرنے کی کیا تک بنتی ہے. لیکن یہی وہ کمپلیکیشنز ہیں, وہی مایوسیاں ہیں جو ہمارے مریض کے مرض کو بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. اب ہم چلتے ہیں گردے کے مریض کی مایوسیوں کو بڑھانے والے تیسرے بڑے فیکٹر کی طرف, جس کو دیکھ کر میں خود بھی بڑا مایوس ہوتا ہوں اور مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے, اور یہ ہے ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم. پہلے میں بات کر لیتا ہوں ہمارے 2 نمبر پارٹ آف دا ہیلتھ کیئر سسٹم کی, جس میں کہ نان MBBS پریکٹیشنرز آتے ہیں. ہمارے پاکستان انڈیا ریجن میں جو مریض ہے وہ ایک نان MBBS ڈاکٹر سے ہو کر ہی MBBS ڈاکٹر کے پاس آتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل میرے پاس نیفرولوجی کے جو پیشنٹ آتے ہیں وہ لازمی ہومیوپیتھک دوائی کھا چکے ہوتے ہیں یا حکیم کی دوائی کھا چکے ہوتے ہیں. میرے اندازے کے مطابق میرے ہر 10 میں سے 1 مریض یا 2 مریض, اور وہ بھی جو خالص لاہور کے رہنے والے ہیں اور پاکستان سے باہر آتے جاتے رہتے ہیں, یہ وہ صرف مریض ہیں جنہوں نے ہومیوپیتھک یا حکیم کا مزہ نہیں چکھا ہوتا. جو باقی 8 مریض ہیں وہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے حکیم, ہومیوپیتھک اور اسی طرح کوئی بھی جو ہربل پروڈکٹس بیچنے والا انسان ہے اس سے تجربہ کر بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن مجھے ان پریکٹیشنر سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے. مجھے جو اصل شکوہ ہے وہ ہے ہمارے مین سٹریم ہیلتھ کیئر سے. ہمارا جو MBBS سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہے, جو اسپیشلسٹ ہے, میرا مین افسوس ہوتا ہے ان سے. وہ بھی مریض کو وہ روشنی نہیں دکھا سکتے, وہ راستہ نہیں دکھاتے جس سے مریض ان دوسری مایوسیوں سے بچ کے باہر نکل سکے. ڈاکٹر مریض کو پراپر ٹائم نہیں دیتا. اگر اس کے پاس اپوائنٹمنٹ کے لیے جائیں تو گھنٹوں ضلالت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا کوئی فالو اپ نہیں ہے, آپ کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. پاکستان انڈیا ریجن میں جو ہماری کسٹمر سروس ہے یہ صرف میڈیکل کے شعبے میں ہی بیڑا گرک نہیں ہے. اب
کسی بھی کسٹمر سروس کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اپنے الیکٹریشین کو دیکھ لیں, اے سی والے کو دیکھ لیں, گاڑی کی سروس دیکھ لیں, ہماری کسٹمر سروس ہے ہی بڑی پور ہے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو جہاں کا بزنس مین ہے وہ مین چیز پہ پیسے بنانا چاہتا ہے. جو پوسٹ سروس کیئر ہوتی ہے اس پہ کیونکہ اتنے زیادہ پیسے نہیں ملتے تو وہ اس کے بارے میں بادر ہی نہیں کرتا, اور کیونکہ کوئی بھی وہ سروس نہیں دیتا اس لیے مارکیٹ میں اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی ویلیو ہی نہیں ہے. تو سیم سچویشن ہے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ پاکستان میں تو اس کے بعد ڈاکٹر سے نہ کوئی کمیونیکیشن کا طریقہ ہے, نہ آپ اس کو کوئی میسج پہنچا سکتے ہیں, نہ آپ اس کو کوئی ای میل چھوڑ سکتے ہیں. اب میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ پاکستان میں ہیلتھ کیئر سسٹم چل کیسے رہا ہے. آپ نے پیشنٹ کو چیک کیا, 4 لیبس کرائیں, 5 دوائیاں لکھ کے دیں, تو 10 چیزوں میں سے 12 کوسچن بن سکتے ہیں. ود ان 24 آور پیشنٹ کو کوئی 12 کوسچن ہو سکتے ہیں. تو وہ ان سوالوں کے جواب کہاں سے لے؟ کوئی دوائی نہیں مل رہی, کسی دوائی کا ریئیکشن ہو گیا ہے, کسی بلڈ ٹیسٹ کی لیب والے کو سمجھ نہیں آ رہی, تو اس کو کون بتائے گا؟ میرے لیے تو ان جنرل یہ بڑی حیران کن چیز تھی کہ پاکستان میں یہ سروس ایگزسٹ نہیں کرتی, اور مجھے نہیں پتا کہ مریض پاکستان میں صحت مند کیسے ہو سکتا ہے, اور ڈاکٹر پتہ نہیں کون سا جادو یا معجزہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پرچی پہ آپ 4 چیزیں لکھ کے دے دیں گے اور اس کے بعد مریض جو مرضی کرے وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک معمہ ہے, میرے لیے تو کم از کم یہ بہت بڑا معمہ ہے. لیکن اس کے بعد میں واپس آنا چاہتا ہوں ٹرانسپلانٹ پہ. میرے پاس کم از کم درجنوں پیشنٹ ٹرانسپلانٹ کا سوال پوچھ چکے ہیں, میرے پاس آ کے چیک کروا چکے ہیں کہ ٹرانسپلانٹ کے بعد پہلے میں بالکل ٹھیک تھا, پھر اچانک 4 سال بعد میں نے کریاٹین چیک کرائی تو یہ اتنی ہو گئی. تو میرا ان سے پہلا کوسچن ہوتا ہے کہ جو آپ کا 3 منتھلی فالو اپ تھا پچھلے سال 2 سال میں, اس کی آپ نے پرسکرپشن نہیں مجھے دکھائی. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو فالو اپ کیا ہی نہیں. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ ٹرانسپلانٹ کو پاکستان میں کیسے مینیج کیا جا رہا ہے, کیونکہ ٹرانسپلانٹ کا پیشنٹ پہلے سال تو تقریباً ہر مہینے اپنے ٹرانسپلانٹ ٹیم سے ملتا ہے, اور اس کے بعد یہ وزٹ چلا جاتا ہے 3 سے 4 ماہ کے بعد اگر آپ بڑے اسٹیبلائز ہوں. لیکن اگر آپ اس کو 2 منٹ کے لیے بھی مس کریں, 1 وزٹ بھی مس کریں, انہی 2 وزٹ کے درمیان آپ کے ٹرانسپلانٹ کا بیڑا گرک ہو سکتا ہے, آپ کو ریجیکشن ہو سکتی ہے, آپ کو انفیکشن ہو سکتی ہے. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ پیشنٹ یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کیسے مینٹین کر رہے ہیں ڈاکٹر کے فالو اپ کے بغیر. اور یہی شاید وجہ ہے کہ ہمارے ٹرانسپلانٹ کا جو لائف سپین ہے کڈنی کا یا مریض کا وہ اتنا کم ہے. ان شارٹ مجھے پاکستان میں پیشنٹ دیکھ کر اور سوشل میڈیا پر کامنٹس پڑھ کر یہ آئیڈیا ہوا ہے کہ مریض کو ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم میں, ہمارے مین اسٹریم ہیلتھ کیئر سسٹم میں جو لیبس, ٹیسٹ اور دوائیوں پر چلتا ہے اس میں نہ کسی قسم کی ایکسپلینیشن دی جاتی ہے, نہ ان کو گردے کے مرض کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے, اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی تسلی دی جاتی ہے. جو سمپل ٹارگٹس ہیں جو کہ میں اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کر چکا ہوں ان کو نہ بتائے جاتے ہیں, نہ ان کو کوئی آئیڈیا دیا جاتا ہے. تو اس سچویشن میں میرے خیال سے جو سب سے بڑا اور برا رول پلے کر رہا ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر سسٹم, جو کہ اس کلچر کی پہلے والی مایوسی اور ڈارکنیسز کو اور زیادہ کمپلیکیٹ کر رہا ہے. اور میں سب سے زیادہ اس تیسرے فیکٹر یا سسٹم کی خرابی سے ناراض اس لیے ہوں کہ یہی وہ سب سے پاورفل ایریا ہے, یہی وہ سب سے زوردار فیکٹر ہے جو کہ باقی ڈارکنیسز کو بھی ختم کر سکتا ہے اور پیشنٹ کو مایوسیوں سے نکال کر نارمل زندگی گزارنے کی طرف لے کر آ سکتا ہے. اب میں واپس چلتا ہوں ان کہانیوں کی طرف. اسد عباس کی کہانی کو میں نے اس لیے ڈسکس کیا کہ جو ہی وہ میڈیا پر آئی اور میں بھی آپ کی طرح بالکل اندھیرے میں تھا, مجھے اس کے مرض کا نہ پتہ تھا نہ آئیڈیا تھا. وہ تو جب میڈیا پر آنی شروع ہوئی تو مجھے کچھ آئیڈیا ہوا. اس کے بعد میں نے اس کے سارے پچھلے انٹرویو سنے, اس کی سٹوری کو اچھی طرح انالائز کیا, اور میں نے سوچا کہ اس بندے نے جتنی بہادری سے آ کر اپنی کہانی میڈیا پر بتائی ہے اس سے ہم بے تحاشا چیزیں لرن کر سکتے ہیں. اس لیے میں نے اس کے کچھ انٹرویوز کے پارٹس کیے, اس کے ایک ایک لفظ کو انالائز کیا اور اس کی کہانی میں سے مورلز نکال کر اپنی عوام کے لیے سامنے رکھی کہ کیا چیزیں کر کے ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں, اور اگر ہم صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیسے ہمارے کروڑوں اربوں روپے ہمارے کام نہیں آنے. لیکن اسد کی کہانی کو میں نے اسپیسیفکلی اس لیے پک کیا کہ اس نے جس بہادری سے اپنے مرض کی آ کے کہانی بیان کی, وہ میرے خیال سے اگر کوئی سمجھدار انسان ہو, ہمارے پیشنٹ اگر لرن کرنا چاہیں تو اس نے ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھی اگزامپل چھوڑی ہے.
اسی طرح جو دوسری کہانی میں نے بھانو پرتاپ صاحب کی انڈیا سے ڈسکس کی، بھانو پرتاپ صاحب میرے آن لائن ریگولر پیشنٹ ہیں، مجھ سے ہر 2 سے 3 ماہ بعد فالو اپ کرتے ہیں۔ بھانو پرتاپ کی کہانی میں میرے لیے ایز اے نیفرولوجسٹ بھی لیسنس ہیں اور ایز اے انسان بھی میں اس سے بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ بھانو پرتاپ کچھ ان گردے کے مریضوں میں سے ہے جو کہ اپنے گردے کے مرض کو بڑا ایکسائٹیڈلی لیتے ہیں۔ جب آپ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کسی قسم کی مایوسی، کسی قسم کا غم، کسی قسم کی ڈارکنیس آپ کو نظر ہی نہیں آتی۔ وہ بڑے کمفرٹیبلی اپنے نیکسٹ موو ہیں جو پلان کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد مجھے ڈائلسس پر جانا ہے۔ ان کی ایج میرے خیال سے مجھے اس وقت ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن 28 یا 29 سال ہے، اور وہ PUV کی وجہ سے CKD کے مریض ہیں۔ لیکن جب میں ان سے بات کرتا ہوں، ان کو فالو اپ کرتا ہوں، ان سے پلان ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بڑا ایکسائٹیڈلی اگلے سٹیپس کے لیے پازیٹیولی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج سے 3-4 سال بعد ہو سکتا ہے مجھے ڈائلسس کرانا پڑے، پھر میں ٹرانسپلانٹ ڈھونڈوں گا۔ تو اس طرح کی جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے ہیومن بینگ بڑی انکریجنگ ہوتی ہے۔ وہ آپ کو انسانیت کی وہ سائڈ بھی دکھاتی ہے کہ کسی چیز کی کمی کے باوجود، کسی ایکسیڈنٹ، کسی نقصان کے باوجود ہم ایک بڑی پازیٹیو زندگی گزار سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک چیز کم ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس کو لے کے بیٹھ ہی جانا ہے، اس کے لیے روتے رہنا ہے، اور جو باقی ہمارے پاس پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو اگنور کر دینا ہے۔ ہم نے گردے کے مرض کے ارد گرد کی جو ڈارکنیس اور مایوسی ہے وہ تو ڈسکس کر لی، میں نے آپ کو بڑے بڑے فیکٹر بھی بتا دیے۔ اب ایک مریض کر کیا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں بڑا کلیئر کرتا چلوں، میں اپنی ہر ایپیسوڈ میں کلیئر کرتا ہوں کہ CKD اسٹیج 3 کوئی مرض نہیں ہے۔ CKD اسٹیج 3 صرف ایک الارم کال ہے، ایک ویک اپ کال ہے، اور آپ کو الرٹ کرنے کے لیے سمجھیں کہ نیچر کی طرف سے ایک سگنل ہے۔ اس کی اگزامپل بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بڑی کوئی شاندار کار ہے اور اس کو اب آپ صرف 80 کی سپیڈ پر چلا سکتے ہیں۔ اب 80 کی اگر اپر لیگل سپیڈ لمٹ ہے تو آپ نے تو کار کو ویسے ہی 80 پر چلانا ہے۔ چلیں امیجن کریں کہ آپ اس سے پہلے کبھی 120، 140، 150 پر چلے جاتے تھے، لیکن اب آپ کی لمیٹیشن پکی ہو گئی ہے، اب صرف کار 80 پر ہی چل سکتی ہے۔ یہ کوئی بڑی مکمل اگزامپل تو نہیں تھی، لیکن یہ میرے خیال سے بیسٹ ریپرزینٹیٹیو ہے CKD اسٹیج 3 پیشنٹ کا، کہ پہلے اگر وہ 120، 140 پہ جا سکتا تھا، جو مرضی کر سکتا تھا، جو سی مرضی دوائی کھا سکتا تھا، جہاں سے مرضی کھا پی سکتا تھا، جو مرضی کھا پی سکتا تھا کبھی کبھار، لیکن اب اس نے لمیٹیشن کے ساتھ چلنا ہے۔ جو 80 کی سپیڈ اس کو پہلے فالو کرنی چاہیے تھی، جو کھانے، ورزش، نیند اور لائف سٹائل میں احتیاطیں اس کو پہلے ویسے ہی کرنی چاہیے تھی، اب اس پہ زبردستی امپوز ہو گئی ہیں کہ اگر وہ ان احتیاطوں کو لے کر چلے گا تو اس کی CKD اسٹیج 3 سالوں دہائیوں تک چلتی رہے گی۔ اگر وہ اپنی سپیڈ کو 120-40 پر لے کے جائے گا، اسموکنگ کرے گا، بد پرہیزی کرے گا، ورزش نہیں کرے گا، جو چاہے گا کھائے گا، تو پھر اس نے بڑی جلدی ڈیمیج ہو جانا ہے، اس کو ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے۔ یہ ہو گئی میری CKD اسٹیج 3 کی ایگزامپل۔ جو CKD اسٹیج 4 اور 5 ہے وہ واقعی پاکستان انڈیا میں بڑے سیریس ایشو ہیں، کیونکہ آپ کو مہنگے ٹیسٹ ریگولرلی کرانے پڑتے ہیں، آپ کی دوائیوں کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے، آپ کی سمٹم زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کی جو پرہیز ہے اس کی ریسٹرکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ان ساری لمیٹیشنز کے باوجود آپ ایک بڑی بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ ان سب چیزوں کو احتیاط کے ساتھ لے کے چلیں۔ ہاں، اگر آپ اتنے غریب ہیں کہ آپ کے پاس دوائی اور ٹیسٹ کے پیسے نہیں ہیں، آپ نے جناح ہاسپٹل میں جا کے دھکے کھانے ہیں، آپ نے کسی سرکاری ہاسپٹل میں جا کے لائنوں میں لگنا ہے، تو وہ واقعی بڑی بری سچویشن ہے۔ اس کا حال صرف خدا کے پاس ہے، انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈائلسس پہ۔ ڈائلسس بھی بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، پاکستان میں بہت کاسٹلی ہے، اور اس کاسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈائلسس کی پور کوالٹی ہے وہ اس کو اور بھی برا بنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ سلوشن نہیں ہے، لیکن آپ انٹرنیٹ سے پڑھ کے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اپنے ڈائلسس کو ریگولر مینٹین کر سکتے ہیں، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹرانسپلانٹ کی طرف جائیں۔ گردے کا مریض ان مایوسیوں میں، اس ڈارکنیس میں روشنی کہاں ڈھونڈ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو گردے کا مریض نے اپنے اندر دیکھنا ہے۔ جب آپ اپنے مرض کو، اپنے نقصان کو، اپنی زندگی کی کمی کو ایکنالج کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ کمی ہے، یہ ایک ریالٹی ہے، تو ساتھ ہی آپ بڑے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اپنے گردے کے مرض کو جانیں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں،
اور بجائے صرف ایک کریاٹینن پہ فوکس کر کے اس کو کم کرنے کی بجائے پوری باڈی کو دیکھیں کہ گردے کا مرض ہے کیا ہے. میرے اپنے چینل کی بے تحاشا ایپیسوڈ صرف اسی بات پہ ہیں کہ گردے کے مرض کا تعلق صرف گردے سے نہیں ہے, یہ پوری باڈی ہے, یہ پوری گیم ہے. گردے کے مرض کو سمجھیں, اس کی مینجمنٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ جو انفارمیشن ہے اس کو حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, اچھے لائف سٹائل کے ساتھ, مناسب ادویات کے ساتھ اور ریگولر فالو اپ کے ساتھ. اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی سراؤنڈنگ. اپنے اندر کی روشنی کو جلانے کے بعد اب آپ سراؤنڈنگ میں تھوڑی روشنی ڈھونڈیں. اس کے بارے میں میری فلسفی یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی میں بچپن سے لے کے مرنے تک کوئی 5 یا 7 مین بندے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ آنیسٹ اور ہمدرد ہوتے ہیں. اس میں آتے ہیں آپ کے پیرنٹس, بہن بھائی, اسپاؤز اور آپ کے جو 1-2 دوست یا جگر ہوتے ہیں. ان 5-7 بندوں کے علاوہ کسی کی بات کو سننا, کسی سے انفارمیشن شیئر کرنا, کسی سے مشورہ کرنا, میرا اپنا خیال ہے کہ زیادہ تر یوزلیس ہوتا ہے اور زیادہ تر آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. تیسری بڑی جگہ جہاں سے آپ کو روشنی مل سکتی ہے, آپ کو امید کی کرن مل سکتی ہے, اس سلسلے میں نہیں کہ آپ کی ڈیزیز ریورس ہو جانی ہے یا آپ نے بالکل 16 سال کا جوان ہو جانا ہے, لیکن کم از کم آپ کی ڈیزیز کی اچھی مینجمنٹ تو ہو نا. تو اس سلسلے میں آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم ایک بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے. میں نان MBBS جو پریکٹیشنرز ہیں, میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کسی قسم کی برائی نہیں کرنی. اس چینل پہ, میرے پلیٹ فارم پہ ہمیشہ پازیٹیوٹی ہوگی, نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی. میں اس سلسلے میں صرف یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نان MBBS لوگوں کے پاس جانا بند کریں, کوشش نہ کریں. جو ہمارے MBBS سرٹیفائڈ لوگ ہیں, نیفرولوجسٹ ہیں, کڈنی ڈیزیز اسپیشلسٹ ہیں اور دوسرے اسپیشلسٹ ہیں, کیونکہ گردے کے مرض کی مینجمنٹ ایک ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے. کوئی ایک بندہ, ایک نیفرولوجسٹ ساری چیزیں نہیں صحیح کر سکتا, اس کو دوسرے ڈاکٹرز کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. اس سلسلے میں گردے کے مرض کی مینجمنٹ کے لیے ایسے گروپ کے پاس جائیں, ایسی ٹیم کے پاس جائیں جو کہ آپ کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہے, آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر رش لگا ہوا ہے, لائنیں لگی ہوئی ہیں اور صرف ان لائنوں کو دیکھ کر آپ اس جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں کی جو ٹیم ہے نہ آپ کو وہ انسان سمجھتی ہے, نہ آپ سے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے, نہ آپ کے پاس کوئی فالو اپ پلان ہے, اس طرح کی جگہوں پہ جانے سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. بلکہ جب آپ کو کوئی ریفر کرے کسی ڈاکٹر کی طرف, کسی نئے فزیشین کی طرف, کسی نئے نیفرولوجسٹ کی طرف, تو آپ نے پہلا سوال ان سے یہ کرنا ہے کہ کیا ڈاکٹر بات سننے کے لیے تیار ہے, سوالوں کے جواب دیتا ہے اور وزٹ کے بعد اس کے ساتھ کسی قسم کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. اگر یہ 3 چیزیں اس ڈاکٹر کی آپ کو نہیں ملتی تو آپ نے اس طرح کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, کیونکہ وہ جتنا بڑا مرضی جادوگر ہو, آپ کی کڈنی کیئر مینجمنٹ میں وہ کوئی رول پلے نہیں کر سکتا. آج کی ویڈیو کو بنانے سے پہلے مجھے پورا اندازہ تھا کہ یہ ویڈیو بہت لمبی بھی ہو جانی ہے اور بہت ہیوی ڈوز میں بھی چلی جانی ہے, کیونکہ یہ کوئی ایک ٹاپک نہیں تھا, یہ وہ وزڈم تھی, یہ وہ انالیسس تھا, یہ وہ آبزرویشنز تھیں جو میں نے پچھلے 2 سال میں پاکستان میں پریکٹس کرنے کے بعد سیکھی ہیں, اور میں ان کو ورڈ بائی ورڈ اپنی ڈائری میں نوٹ کر رہا تھا. اور میرا پکا یقین تھا کہ میں نے ایک دن آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں تاکہ گردے کے مریضوں کو ان کی ڈارکنیس اور مایوسی سے باہر نکالا جائے اور ان کو ایک امید کی کرن دلائی جائے. اگین, یہ امید نہیں کہ آپ کا گردے کا مرض ریورس ہو جانا ہے یا آپ نے پھر 16 سال کا جوان بن جانا ہے نئے گردوں کے ساتھ, لیکن یہ کہ آپ کا گردے کا مرض جو ہے بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہو سکتا ہے, بہتر ہو سکتا ہے, آپ ایک اچھی سٹیبل زندگی گزار سکتے ہیں. بے شک آپ CKD اسٹیج 3 کے پیشنٹ ہیں, 4 کے ہیں, 5 کے ہیں, ڈائلسس پر ہیں, کچھ لمیٹیشن کے ساتھ آپ ایک بڑی ریزنیبل زندگی گزار سکتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی ایپیسوڈ کا آغاز کہانیوں سے شروع کیا, اور کہانیوں کے معاملے میں جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایز اے کڈنی ڈیزیز پیشنٹ, گردے کے مریض کے ہونے کے ناطے اپنی کہانی بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. میں اسی لیے ہر کامنٹس کا رپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنی کہانی, اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں ان کو یہ آئیڈیا نہ مل سکے کہ ڈاکٹر صاحب بس ویڈیو میں باتیں کرتے رہتے ہیں, اور جب اصل کنیکشن کی بات آتی ہے, ہوپ کی بات آتی ہے, تو پھر یہ بھاگ جاتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں مریضوں کی اتنی ایجوکیشن نہیں ہے, نہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے, نہ وہ اتنے انوویٹیو ہیں کہ وہ اپنا سیٹ اپ تیار کر سکیں, یوٹیوب چینل بنا سکیں.
میں اس سلسلے میں یہ پلان تیار کر رہا ہوں کہ میں پیشنٹس کو جو اسپیشلی زیادہ ووکل ہیں، جو کہ اپنی اسٹوری شیئر کرنے پر ولنگ ہیں، ان کو یوٹیوب چینل پر لائیو لے کے ان کو کہوں کہ اپنے گردے کے مرض کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ابھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ میں یہ کب کر پاؤں گا، لیکن اس پر میں بڑا ایکٹیولی کام کر رہا ہوں اور بڑی جلد ہی میں اس طرح کی ایپیسوڈز لے کے آؤں گا لائیو، جس میں ہم پیشنٹ سے اس کے گردے کے مرض کی سٹوری سنیں گے، اس سے سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ میں ایز اے ڈاکٹر اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں اور آپ ایز اے مریض اپنے گردے کے مرض کی مینجمنٹ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اگین کامنٹس ضرور کیجیے گا، اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ میری پھر بڑی معذرت کہ اتنی ہیوی ڈوز میں یہ ایپیسوڈ چلی گئی، لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی اس کا آئیڈیا دے دیا تھا کہ اگلی 2 ایپیسوڈز بڑی ہیوی اور فلسافیکل ہونی ہیں۔ معذرت ایک دفعہ پھر، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔